हाल ये चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुरअमन मुजाहरा इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसके अंदर साबका MNAs मौजूद थे, सेनेटर्स मौजूद थे, कोई बहुत बड़ा कोई हजारों का मजमा नहीं था, ना कोई गमला टूटा, ना कोई थप्पड़ किसी को मारा गया। एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के ऊपर 21 अक्टूबर को दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। वो दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पर भी कटे और कुछ हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी कटे, और इमरान खान जो दूर दूर तक उस जगह पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी पर्चा कट गया। दहशतगर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसमें इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है। यह है 21 अक्टूबर 2022 को यह पर्चा कटता है। उससे पहले इमरान खान अपने तमाम झूठे मुकदमों के ऊपर, एक भी उनमें से सच्चा मुकदमा नहीं है, सारे के सारे झूठे मुकदमे, लेकिन उन झूठे मुकदमे के ऊपर क्योंकि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एक लीडर हैं, हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है, तो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हो रहे हैं, वो F8 कचहरी के अंदर सेशन कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। और इन तमाम पेशियों के अंदर जो है वो मैं उनके साथ होता था, तो इसलिए मैं तो एनी शायद हूं कि इमरान खान जो है उनको कहीं किसी अदालत में जाने पर कोई एतराज नहीं था, उनकी कोई अना का मसला नहीं था। लेकिन 3 नवंबर को एक मंसूबे के तहत इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाया जाता है। इमरान खान जख्मी होते हैं और जख्मी होने के बाद वो अपनी डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसके बाद से कोर्ट्स अदालतों में नहीं जा सक रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉक्टर्स की हिदायत ये है कि कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, और उसके बाद से वो अदालतों में नहीं गए हैं, तो उनकी कोई अना का मसला नहीं था। 23 नवंबर को इसी केस के अंदर हमारी जमानत होगी। कल वैसे इसी केस के अंदर दहशतगर्दी की अदालत में मेरी पेशी भी है, कल इस्लामाबाद के अंदर। तो इमरान खान के ऊपर जो बुनियादी चीजें, जो 2 चीजें मैं खास तौर पे जिनके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता था, पहला कि नौयत है क्या किस केस की, ये कितना बड़ा मजाक है ये केस, जिसके ऊपर ये सारा टीवी पे 3 दिन से चल रहा है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये इस केस की नौयत क्या है। और दूसरी इस चीज की याद दहानी कराना चाहता था कि इमरान खान को अदालतों में जाने पे कोई एतराज नहीं है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट भी अदालत में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की लवाजमात हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में इस वक्त 2-3 ही लोग हैं जो साबका, 3-4 लोग हैं जो साबका वजीर आजम पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन उनमें भी वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ एक कातिलाना हमला हुआ है, और बाकायदा मंसूबे के तहत कातिलाना हमला हुआ है, और वो हमला कोई सालों पुरानी बात नहीं है, वो अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। तो एक तो सिक्योरिटी की उनकी जरूरत जो है और उनका खदशा जो है वो एक आम इंसान वाला नहीं है, और दूसरा जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके मुताबिक वो धक्कम पेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर वो होगा तो फिर उन्होंने 2-3 महीने के लिए दोबारा उनको आराम करना पड़ जाएगा। इसी वजह से शिबली फराज साहब जो चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि ये शिबली बता भी दें क्या दरखास्त डाली थी और अभी तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई। शुक्रिया असद। गुज़श्ता जुमे को हमने एक दरख्वास्त डाली थी हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमने जमा कराई थी, जिसका बुनियादी मकसद था इजाज़त लेना, क्योंकि खान साहब के एक ख़ास पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि वो अदालत में पेश होने के लिए हमने 2 चीज़ों की वो उनको वजह बताई थी कि एक तो जिस तरह अभी कहा गया कि उनकी जो ज़ख्म है, टांग का जो ज़ख्म है वो, और दूसरा सिक्योरिटी। तो मेडिकल रीज़न था और सिक्योरिटी रीज़न था, जिसकी बिना पे हमने इजाज़त मांगी थी लाहौर हाई कोर्ट से कि उनकी गाड़ी को एक ख़ास जगह तक पहुंचने के लिए इजाज़त दी जाए। सुबह हम गए थे, हमें अनफॉर्चुनेटली वो इजाज़त नहीं मिली, और अभी भी हमारी कोशिश है, हमारे वकला जज साहब से बात करने के लिए गए हुए हैं कि ये इजाज़त मिल जाए, क्योंकि खान साहब बावजूद तमाम तर मुश्किलात के
کیسوں کی نوعیت جو اسد عمر صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ وہ کس نوعیت کے کتنے ہلکے کیسز ہیں، لیکن چونکہ ہمارے چیئرمین کا یہ ماننا ہے ایک قانون کی حکمرانی کی دعوے دار جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان کو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں۔ جس آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ اجازت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کا اچھا سوال ہے۔ اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے ہم وہ جا نہیں سکتے ہیں ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ، تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے۔ اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے، ایماندار نہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی، یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے۔ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا، اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے۔ اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی، مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے، اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے، حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں۔ تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کی تمام ذمہ داری عمران خان کی حکومت کو وہ ڈال رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے ہوئے، آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے۔ شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کے یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا، اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے، پرچے کٹ گئے، تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر دفاع پاکستان کا، وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں، وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ۔ تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے نا، تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا سونالا جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے۔ جانا ہے، وہی بات ہے، آپ نگران حکومت کو پی ڈی ایم کی نگران حکومت کہہ رہے ہیں،
تو یہاں پولیس کی سیکورٹی پہ انحصاری ہوگا، اپنی سیکورٹی کیا مکمل ہوگی جب اگر جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی اب سیاست بھول چکا ہے اور اسے اپنی پڑ چکی ہے، تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا آگے لاہور ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جہاں تک آپ کی ہے، ہم کہہ نہیں رہے، وہ تو ہے ہی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں اس کے اندر ذمہ داری جو ہے پوری کی پوری حکومت کی بنتی ہے۔ جج صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ جج صاحب جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو فل پروف بنایا جائے، تو وہ تو ذمہ داری ان کی مکمل طور پہ انہی کی بنتی ہے۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کہ مہنگائی سے اس وقت عوام پس چکی ہے اور اس وقت ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ غریب تو پہلے ہی پسا ہوا تھا، اس وقت متوسط طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کریں۔ اور ابھی تو اعلان ہوا ہے گیس کی قیمتیں 46% بڑھانے کا، ابھی بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان ہوا ہے، پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت ابھی بڑھی ہے، آج پھر اخبار میں لگا ہوا ہے کہ مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کی جو روزانہ کی روزمرہ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو کہا نا کہ وہ سیاست بھول گئے، او بھائی یہ صورتحال ساری پیدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ کوئی معاشی دنیا کے اندر بحران آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو گیا؟ اگر یہ کوئی معاشی بحران تھا تو یہ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہو رہا، یہ بھارت میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جس طریقے سے جب کورونا آیا تھا تو ساری دنیا کے اندر ہوا تھا، آپ کو نظر آتا تھا، ٹی وی کی سکرینوں پہ نظر آتا تھا، آپ کو کہیں دنیا میں باقی کہیں سے مہنگائی کی خبر آ رہی ہے؟ کہیں آپ کو باقی پتہ چل رہا ہے کہ اس طریقے سے عوام پسے میں؟ یہاں تو سیاسی انتشار پیدا کیا گیا، رجیم چینج آپریشن کی سازش کی گئی، سیاسی بحران نے یہ معاشی بحران کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سیاست سے الگ نہیں ہے، یہ براہ راست نتیجہ ہے اس سیاسی سازش کا، اس سیاسی انتشار کا جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے 10 مہینے پہلے، یہ آج کی بات نہیں، اب 10 مہینے پہلے عمران خان کے آپ بیانات سن لیں، ان کی تقریریں دیکھ لیں، آپ میرے انٹرویو سن لیں، 10 مہینے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تو یہی پہنچیں گے۔ اور میں پھر بدقسمتی سے، میں بولوں گا بدقسمتی سے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، میں نے 3 مہینے پہلے بھی کہا تھا، وہ لوگ بولتے تھے جی مشکل فیصلے تو کر گئے، اب تو وہ حکومت کریں گے، میں نے اس وقت کہا تھا 3 مہینے بعد اس سے بھی زیادہ خراب حالات ہوں گے۔ بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ، اگلے 3 مہینے بعد اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں گے جب تک آپ سیاسی انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ جس وقت تک حکومت صبح سے لے کے شام تک، ابھی بھی چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ فیصلہ ہو گیا جی ایف آئی اے کی، عمران خان کی گرفتاری کا، اگر پورا حکومتی نظام اس وقت اس چیز کے اوپر لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر پرچے کیسے کاٹنے، گھر بیٹھے ہوئے نوجوان بچے جو ٹویٹیں کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے کیسے جیلوں کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اور نہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ آٹا کس طریقے سے مہنگائی اس کی روکنی ہے، کس طریقے سے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باہر جا رہی ہیں ان کو کیسے روکنا ہے۔ تو یہ بہتری نہیں آ سکتی میرے بھائی، جب تک سیاست ٹھیک نہیں کرو گے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آخری سوال یہ بتا دیجیے کہ کیا عمران خان صاحب کی ڈاکٹرز کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا ڈسک لے گی چیئرمین کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں انہیں اگر وہ ہائی کورٹ پیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی طبیعت نہیں، ان کی جو ہڈی کے اندر جو گولی لگی تھی وہ ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ آخری جو معائنہ کیا گیا تھا اس میں ڈاکٹر صاحبان کی رپورٹ موجود ہے، وہ ہائی کورٹ میں بھی پیش کر دی گئی تھی کہ ان کے پاس ابھی بھی خطرہ ہے، اگر ذرا سا بھی جھٹکا لگتا ہے، خاص طور اس کو لیٹرل موومنٹ کہتے ہیں، اگر ایسے ہوتا ہے تو وہ دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی، پھر 2 سے 3 مہینے جو ہے ان کو چلنے کے مسائل ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کا جو سوال ہے، قطعی طور پہ ہم یہ خطرہ نہیں لے سکتے کہ وہ دھکم پیل کے اندر جائیں، تو یہ تو بالکل ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے